MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनें, ख़वातीनान इस्लाम, काफ़ी देर से आप हज़रात हज़रत वालिद मरहूम के मुताल्लिक़ तफ़सील से सुन रहे थे। इसी दरमियान आपकी अज़ान भी हो गई। अब इक़ामत, बच्चा जब पैदा होता है तो अज़ान और इक़ामत दोनों हो जाती है, सिर्फ नमाज की देरी है। नमाज की देरी इक़ामत के बाद में फ़ौरन नमाज खड़ी हो जाती है। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, बस इमाम साहब के अल्लाहु अकबर कहने की देर है। हमारी हालत यही है, अल्लाह रोज़ाना इन चीज़ों को दिखा रहा है। एक आ रहा है तो एक जा रहा है। ये हमारी तरबियत के लिए हमारे अंदर जो सबसे बड़ा शैतान, यानी शैतानों का भी शैतान नफ्स है, जो हमें इस दुनिया की भूलभुलैया में मुब्तला कर रखा है, दुनिया को सब कुछ बना रखा है कि दुनिया में आए हैं तो सिर्फ दुनिया कमाना है, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे सहना है, कैसे इज्जत हासिल करनी है, कैसे माल और दौलत जमा करना है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की फ़िक्र है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अदियान को आज से पहले, इस उम्मत से पहले, आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले जितनी उम्मतें थीं, सबको अल्लाह मनसूख कर दिया। किसी चीज़ को ज़ेर करने के लिए, मनसूख करने के लिए उसको उसी बुलंदी की ज़रूरत है, बुलंद ताकतवर चीज़ की ज़रूरत है, जो उस चीज़ को तोड़ के उससे ताकतवर चीज़ दिखाए कि भाई ये चीज़ सही है। तो अल्लाह फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आज तो हम दावा तो बहुत करते हैं। कुरान कहता है कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है, इस उम्मत का कोई मुकाबिल नहीं। सबसे बेहतरीन मखलूक, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे बेहतरीन नबी, सबसे आला व अफजल। लेकिन ये रुतबा, ये मर्तबा, ये बड़कपन, ये चीज़ कहाँ से मिली, किसके सदक़े मिली? उसी को आगे कहता है
اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس امت میں ایک جماعت ہوگی، اس میں تو 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتی ہوگی، بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہوگی، بلاتی ہوگی۔ اس کے لیے نہ جانے کن کن طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، مسجد کو لا کے بھر رہے ہیں، مدرسوں میں بھر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو اور ایک وصف جو اللہ نے بیان کیا ہے، نہیں انل منکر کی، یہ عظیم دولت ہے، ایک عظیم چیز ہے۔ امر بالمعروف یہ عظیم نہیں، بلکہ نہیں انل منکر یہ عظیم ہے۔ نماز کے لیے بلا دینا آسان کام ہے، لیکن کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ کر برائی سے روک دینا اتنا آسان کام نہیں۔ میرا دشمن ہو جائے گا، میرا مخالف بن جائے گا اگر میں ان چیزوں سے اس کو روک دوں یا کہہ دوں مجلس میں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، جو داڑھی نہیں رکھے گا وہ جہنمی ہے، اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے داڑھی رکھو، تو وہ مخالف بن جائے گا، دشمن بن جائے گا۔ ڈر ہے، خوف ہے۔ آمرون بالمعروف تو کر دیں گے، بھائی آؤ نماز کے لیے چلو مسجد میں 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ لیتے ہیں، یہ آسان کام ہے، لیکن نہیں انل منکر یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن یہ والد محترم کی خصوصیت تھی، یہ خصوصیت تھی والد محترم کے اندر۔ غلط کو غلط ببانگے دول کہتے تھے، احقاق حق کے فرائض کو انجام دیتے تھے، اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی، نہ کسی کی دشمنی کی پرواہ کی، نہ کسی کے دوستی کی پرواہ، کچھ نہیں، نہ آلات کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر۔ جا کے دیکھیے آج جو بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، عمر دراز، آج سے 15-20 سال پہلے شادیوں میں کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ناشتہ لازم تھا، بارات 200 250 300 لے کر جائیں گے، ناشتہ کریں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، ڈیمائن لیں گے۔ ڈیمائن میں بھی اس وقت عام تھا ٹی وی، بغیر ٹی وی VCR کے نہیں شادی ہو سکتی۔ اب جانتے ہیں والد محترم اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر ایک فوج تیار کرتے ہیں، تیار کر کے صرف بنجھارپور نہیں، پورے اڑیسہ کے لیے یہ رہنما، یہ نقش، یہ چیز دکھا کر گئے، بتا کر گئے کہ کسی برائی کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے اس برائی کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج سے یہ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیجئے کہ جس کے یہاں بارات 150 سے زائد آئیں، اس کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ جس کے یہاں ناشتے کا ہو انتظام، اس شادی میں نہیں جائیں گے۔ جس شادی میں کوئی ڈیمائن ہوا ہو، اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ صرف اسی پر بات نہیں بنی، بلکہ جا کر ان کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے، کوشش کریں گے
بھائی یہ غلط کر رہے ہو، یہ چیز درست نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری نسل تم پہ لعنت بھیجے گی۔ اگر اس پہ باز نہیں آتے ہیں، طریقہ دکھا کر گئے، بتا کر گئے، نہیں رکتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں، ہر درمی دکھاتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی ہے، راستہ روکنا ہے، راستے پہ سو جانا ہے، جاؤ اگر لے کے جانا ہے بارات، جاؤ اگر ناشتہ کرنا ہے، ڈیمانڈ لینا ہے، تو ہماری لاش کے اوپر سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ صرف کہا نہیں بلکہ والد محترم وہ پہلا شخص ہے جو سب سے پہلے جا کے راستے پر سو گیا۔ ضرورت پڑی ہے تو ہر چیز، ہر قربانی پیش کی ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اس امت کے خیر کی جو اللہ نے نشانی بتائی ہے، سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جس امت میں، جس جگہ، جس علاقے میں کوئی نہیں عن المنکر کرنے والا ہوگا تو اس جگہ آسمانی بلا و مصیبت، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب نہیں نازل ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر۔ بنی اسرائیل میں جب سرکشیاں عام ہو گئیں، اللہ کی بغاوتیں عام ہو گئیں، اللہ کی نافرمانی عام ہو گئیں، تو اللہ کا حکم آتا ہے کہ جاؤ جبریل، اس بستی کو، اس گاؤں کو، اس علاقے کو، وہ علاقہ صرف بنجھار پور نہیں، پورا اڑیسہ، پورے اڑیسہ کو اٹھاؤ اور آسمان کے اوپر لے جا کے نیچے پٹک دو، ختم کر دو، تباہ برباد کر دو۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ، اس علاقے میں ایک تیرا بندہ وہ بھی ہے جو 200 سال سے، ایک دن دو دن نہیں، 200 سال سے صرف تیری عبادت ہی عبادت کر رہا ہے، کبھی ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے تیری نافرمانی نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کیا اس بندے کو بھی اس میں پٹک دوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں جا اس بندے کو بھی اسی کے ساتھ میں پٹک دے، ختم کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو امر بالمعروف کرتا تھا، بھلائی کی طرف بلاتا تھا، بھلا کام کرتا تھا، لیکن نہیں عن المنکر اس کو نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو بھی۔ آج ان چیزوں سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے آج تک جو ہم بچے ہوئے ہیں، کسی اللہ کے ولی، کسی اللہ کے اس مجاہد کے صدقے بچے ہوئے تھے۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ہیں۔ ایک تو ایک شادی کا واقعہ دکھایا ہے جو عام تھا، آج آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پورے اڑیسہ کے اندر سے یہ چیز ختم ہوئی یا نہیں ہے؟ کہیں اور ناشتے کا سسٹم ہے، بارات کا کچھ ہے زائد، لیکن ناشتے کا سسٹم کہیں ہے نہیں۔ کس کی قربانی ہے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ 2009 کے جو اجلاس کا آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، اللہ کا ولی تنے تنا ہے، 1-1.5 مہینے کا زمانہ، ان کے ساتھی حضرت مولانا زین العابدین صاحب بھی ہیں، دیکھے ہیں قریب سے ہم لوگوں نے۔ ہم لوگوں کو حضرت والد محترم رات میں جلدی سے سلا دیا کرتے تھے، سلا کر اپنے مسجد نکل جاتے،
اور مسجد میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی. کیا باتیں ہوتی؟ جلسے کی کامیابی کی دعا ہو رہی ہے، اور جلسہ دیکھتے دیکھتے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا جس کے لیے حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ والد محترم کے شیخ 2002 کے فسادات جو ہوئے تھے گجرات کے اندر، اس فسادات کے بعد حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ والد محترم کو بلانے کے بعد بتانے لگے کہ جانتے ہو گجرات میں جو فسادی لوگ تھے وہ کہاں کے تھے؟ یہ فساد برپا کرنے والے کون تھے؟ یہ سب تمہارے اڑیسہ کے باسی ہیں، اڑیسہ کے رہنے والے تھے. مجھے ڈر ہے کہیں یہ گجرات والا واقعہ تمہارے اڑیسہ کے اندر نہ دہرا دیں، اس لیے جلد سے جلد وہاں پہ کچھ اپنی تعداد کا، اپنے وجود کو ثابت کر کے دکھاؤ تاکہ ان کے اندر وہ رعب بیٹھے، دبدبہ بیٹھے. تو چیز حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی توجہ اور حضرت والد محترم کے شب بیداری نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا جو تاریخ داں جب مورخ لکھنے بیٹھے گا تو اس وقت کو، اس داستان کو سنہرے حرفوں میں لکھے گا کہ دیکھتے دیکھتے 2009 کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیا حالات آئے ہیں آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں. اسی طرح حضرت والد محترم کے بہت سارے بے شمار واقعات ہیں جو خدمت خلق کا جذبہ جو ہم نے والد محترم کے اندر پایا. یہی آپ کی مسجد ہے، یہ مسجد کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. 2002 ہے، اس رات میں کیا باتیں ہوئی تھیں، تمام اکابرین موجود ہیں کہ فساد پھوٹ پڑا ہے پورے ہندوستان کے اندر، لہذا سب اپنے اپنے علاقے کو بھاگ چلو. لیکن جانتے ہوں گے مربی حضرات، والد محترم کہے نہیں میں یہی رہوں گا، صبح جاؤں گا. چیزیں کہاں سے آئی تھیں؟ اتباع سنت. سب سے پہلی بات، سب سے بڑی خوبی جو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں لا کے ڈالی ہیں، اتباع سنت تھی. سنت کے اس قدر پابند، ایک ذرہ برابر نہ اس سے ہٹے ہیں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے لیے. یہ تو ابھی بتا رہے تھے کیا مسجدوں میں نماز کا حالات، مسجد میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہوں گے، دکھاوے کے لیے اتنی لمبی لمبی رکعتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آنکھوں دیکھا ہے، اپنے آنکھوں دیکھا ہے والد محترم کی پوری زندگی رات میں آدھی روٹی یا ایک روٹی، اس سے زائد نہیں، کبھی اس سے زائد نہیں دیکھا ہم نے کھاتے ہوئے. کیا ان کے پاس نہیں تھے؟ روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے؟ سب کچھ تھی. اللہ نے سب چیزوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود عبادت میں لطف نہیں آئے گا، سستی آ جائے گی، کاہلی آ جائے گی. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نیند آ جائے گی، اونگ آ جائے گی. نہیں کھاتے تھے، آدھے پیٹ سے بھی کم کھا کے جا کر نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ معمول تھا ان کا، پوری رات نمازوں میں گزاری. صبح کی اذان ہوتی. ایک مرتبہ کا واقعہ میں اپنے ساتھ جو پیش آیا بتا رہا ہوں. چھوٹا تھا، میں بچہ ہوں، میرے پیٹ میں درد ہونے لگا، بہت پریشان. ان کے روم میں، ان کے کمرے میں رات کو کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا.
اپنے روم کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ایک نماز کی جگہ بھی الگ سے بنا رکھے تھے، اس کے اندر جا کے نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو دیکھا ایک مرتبہ کہ بھئی نماز میں ادھر آئے، آدھی روٹی کھائیں، کھانے کے بعد جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ پوری رات میں بے چین ہو رہا ہوں، پریشان ہوں، دیکھ رہا ہوں ایک رکعت رات 10 یا 11 بجا ہوگا، اس وقت سے لے کے صبح کی اذان 3:30 4 4:30 ہوگا، وقت اتنا تو یاد نہیں، اس وقت تک ایک ہی رکعت پوری رات کھڑے ہو کر اذان کی آواز کان میں شاید پڑی، رکوع میں گئے، اس کے بعد دوسری رکعت پوری کیے۔ اے مجاہدہ، یہ چیزیں کون کر سکتا ہے؟ جو اپنے نفس کو سب سے پہلے، جو سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، جو اپنے نفس پر قابو پا لیا ہو، نفس کو کچل دیا ہو، وہی یہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کبھی جھکے، نہ جھکنے کا تصور کا آیا ان کے ذہن میں۔ بے نیازی کی زندگی گزار کر یہ سبق دے کر گئے، یہ سبق دے کر گئے کہ تم بھی اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، تو دونوں کی بھلائی اسی پر مضمر ہے کہ اتباع سنت اپنے اندر پیدا کرو۔ اتباع سنت جب تک نہیں آئے گی، بڑوں کا واقعہ تو بہت سارے آتا ہے کتابوں کے اندر، اتباع سنت کے اتنے تو پابند ہم نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں، محنت کریں، اپنے اندر شوق، جذبہ، یہ تڑپ پیدا کریں کہ ہم مولانا جابر تو نہیں بن سکتے، ہم اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ بیماری کی حالت ہے، بیماری کی حالت ہے، خدمت خلق کا جذبہ دیکھیے، ICU کے اندر ہیں، 2018 یا 19 کی بات کر رہا ہوں، خدیجہ نرسنگ ہوم کٹک میں، تو کسی طرح کوئی ملنے والے آئے اور آنے کے بعد بتا دیے کہ فلاں جگہ لوگ ہیضے سے مر رہے ہیں، پوری بستی اس کے زد میں آ چکی ہے، کیونجھر ڈسٹرکٹ میں پنڈوا جگہ ہے، اس کے تمام لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، دعا کی درخواست کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے۔ اس حالت میں بھی والد محترم بلاتے ہیں ICU کے اندر، میں جاتا ہوں اور کہتے ہیں جلدی کرو، وہاں کچھ مدد پہنچانے کی کوشش کرو۔ کیسے وہاں مدد پہنچے گی؟ وہاں ان کے زخم پر مرہم کیسے پہنچے، اس کا انتظام کرو۔ ICU میں پریشان حال، خود پریشانی میں مبتلا، کون کہہ سکتا ہے؟ خدمت خلق کا جذبہ اس قدر آپ کے اندر تھا۔ خود بنجارپور کے اندر امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا واقعہ ایک اور سناتا چلوں۔ بنجارپور کے اندر ہمارے بستی میں کسی کے گھر میں آپ ٹی وی نہیں پائیں گے۔ یہ بات آج تو عجیب بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ آج تو موبائل کا زمانہ ہو گیا، سب کے ہاتھ میں موبائل، کیا وہ ٹی وی وہی سب کچھ ہے۔ تو موبائل ابھی آئے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس وقت ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ ہوا کرتا تھا، اس وقت سے یہ پابندی عائد ہے۔
بستی کے اندر کوئی ٹی وی نہیں لگا سکتا. بہت مخالفت ہوئی، بہت مخالفت ہوئی، جان کے لالے پڑ گئے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، کیا کیا نہیں ہوا. لیکن وہ مرد مجاہد پیچھے نہیں ہٹا. اللہ کی مدد شامل حال رہی. جو نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. صرف اس کے لیے نہیں، اس کے علاقے کے لیے نہیں، پورے علاقے کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی رہے گی. ان چیزوں کو تھوڑی بہت، جو نماز کا طریقہ آپ نے سنا، یہ سنت کے معمولات کو سنا کہ سنت کے کس قدر پابند تھے. مسجد کے اندر داخل ہونا دائیں پیر سے، مسجد سے نکلنا بائیں پیر سے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. مسواک کا معمول تھا، دانت نہیں ہے، آخر دم تک مسواک کر رہے ہیں. سنت کے پابند تھے. اسی چیز کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں. کم از کم ہم اتنے تو نہیں بن سکتے، اس قدر تو نہیں بن سکتے. تھوڑی بہت اپنے اندر یہ چیز کوشش کریں کہ ان کی طرح بننے کا، شکل و صورت تبدیل کریں، لباس وضاقتہ تبدیل کریں. پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کس طرح متوجہ ہوتی ہے. آپ بیتی کے اندر حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں جا رہا ہوں ایک جگہ پروگرام میں، گرمی کا موسم ہے، اب ٹرین سے سفر ہے، اترا اسٹیشن میں، اترنے کے بعد کوئی آدمی نہیں، پیاس کا بہت تقاضا ہے، پیاس سے پریشان ہوں. گرمی کا موسم، باہر نکلا تو دیکھا ایک دکان ہے، اس دکان میں شربت کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، رنگ برنگی شربتیں. تو اتر کر میں نے اس دکاندار سے کہا، اس سکھ بھائی کا دکان تھا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے پیاس کا تقاضا ہے، وہ بوتل ایک شربت کی نکال کے دے دو، جو تمہاری قیمت ہوگی میں اس کو ادا کر دیتا ہوں. وہ دکاندار دیکھ کر آپ کو ڈانٹ پلاتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے یہاں سے. اب یہ پریشان، پیاس کی شدت ہے، پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں دیکھو ایک غیر مسلم ہے، کتنا اس کے اندر حسد ہے، انگریز اس کو کتنا یہ بنا دیا ہے. اس وقت کا دور تھا کہ انگریز جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت تمام لوگوں کو ابھار رکھا تھا. تو شاید اس کے دل میں بھی وہ گرد و غبار گھسا ہوا ہے، وہ حسد کی وجہ سے مجھ سے مخالفت کر کے مجھے وہ شربت نہیں دیا. اب یہ سوچ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، تو ان کا جو رہبر تھا وہ آ گئے لینے کے لیے. اب اس کے سامنے تذکرہ کر دیے. شیخ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے یہ تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگا، ہنسنے لگا، پہلے میری بات کو سن کر ہنسنے لگا. اس کے بعد بتایا کہ حضرت وہ شربت نہیں، وہ شراب کی بوتلیں تھیں. شاید آپ کے حب جبے کو دیکھ کر، آپ کے شکل و صورت کو دیکھ کر آپ کو دینے سے انکار کر دیا. تو شیخ کہتے ہیں کم از کم ہم شیخ کی طرح تو بن نہیں سکتے، اتنا مجاہدہ تو نہیں کر سکتے، اتنی ریاضتیں تو نہیں کر سکتے. کم از کم اپنے آپ کو اس قدر اس لائق تو بنا لیں کہ شکل و صورت کو دیکھ کر کوئی شراب بیچنے والا تو کم از کم ہمیں دھتکار دے، بھگا دے،
جب یہ دنیا میں شراب بیچنے والا بھگا دے گا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے طرف بھیج دے گا، جنت میں ہمارا ٹھکانہ کر دے گا۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت شیخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔